आलिया से रसूल कल्ब से आलिया आलिया से रसूल सब रसूलों से आला हमारे नबी सब रसूलों से। फरमाया रहमतन मिन्ना। आपकी तवज्जो है या नहीं है? मुझे ना दाद की जरूरत होती है ना इमदाद की जरूरत होती है, मुझे तवज्जो की जरूरत होती है। भरपूर तवज्जो आपकी चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया रहमतन मिन्ना, ये हमारी रहमतों में से एक रहमत है। ईसा अलैहिस्सलाम हमारी रहमतों में से रहमत है। पता चला रहमतों में से एक रहमत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। इनको कहा कि जितने रहमत, इनकी रहमत महदूद, इनको रहमत के लिए जितने अमूर मिले वो अमूर, मेरी तरफ तवज्जो रखिए, जितनी रहमत के अमूर मिले वो अमूर महदूद। जिन पर रहमत करना है उसके लिए जो उम्मत मिली वो उम्मत महदूद। जितने वक्त के लिए रहमत करनी है उसके लिए जो वक्त मिला वो महदूद। हुजूर खुद फरमाते हैं पहले जितने अंबिया आए मखसूस खित्तों, मखसूस कौमों, मखसूस वक्त के लिए आए, ला यादूहा, और वो उससे तजावुज नहीं कर सकते थे, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते थे। कहा रहमतन मिन्ना, ये हमारी रहमतों में से रहमत है। यानी इन्होंने जिन उमूर में रहमत करनी है वो अमूर मखसूस, जिन पर रहमत करनी है वो उम्मत मखसूस, जितने वक्त के लिए अमूर रहमत करने हैं वो वक्त मखसूस, और जितने मामलात में रहमत करनी है वो मखसूस, जिन लोगों पर रहमत करनी है वो लोग मखसूस। कहा मिन्ना, ये रहमतों में रहमत है। तो पता चला ये रहमत का मखसूस हिस्सा लेकर आए हैं। लेकिन जब हबीब की बारी आई कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरे हबीब आप मखसूस वक्त के लिए नहीं आए, मखसूस अमूर के लिए नहीं आए। मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम की जब तक उम्मत है तब तक अमूर रहमत है, जब उम्मत खत्म तो अमूर रहमत मुनक़ते हो जाएंगे दुनिया में। लेकिन जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो कहा हबीब अलैहिस्सलाम जहां जहां आलमीन की वसअतें फैली है वहां वहां आपकी रहमतें होंगी। आपकी रहमत हर ज़माने को हुजूर अलैहिस्सलाम का मोहताज कर दिया है, तमाम आलमीन को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहताज कर दिया। अब अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं पता चला हर लम्हा आलमीन को कायम रहने के लिए रहमत की जरूरत है। अगर रहमत ना हो तो तुम सांस ले सकते हो, अगर रहमत ना हो तो ये हवा चल सकती है, अगर रहमत ना हो तो ये सूरज कहते हैं। तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहताज है तमाम आलमीन हर लम्हा कायम रहने के लिए। अगर एक लम्हा भी तो ये आलमीन कायम नहीं रह सकते। लम्हा भी मेरे मुस्तफा ना हो ना तो पुत्र तुम्हें लग पता जाए, ये सूरज निकल ना पाए, ये चांद चमक ना पाए, ये बारिश बरस ना पाए, ये आबशारें बरस ना पाए, ये हवा चल ना पाए, तू और मैं साथ की एक एक लम्हा कायनात मोहताज है बाकी रहने के लिए। अच्छा अल्लाह रहमान है ना, बताओ अल्लाह रहमान है ना? नहीं का तो सवाल ही नहीं है। अल्लाह रहमान है ना, अल्लाह रहीम है ना, कितना करीम है अल्लाह, कितना करीम है। और मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है अपने आदम तू मुझसे मांग तो सही, तू जरा मेरे आगे झोली फैला तो सही। जब तू मुझसे मांगेगा ना, जब तू मुझसे मांगेगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तेरे गुनाह जमीनों की वसअतों तक फैले हैं, आसमानों की बुलंदियों तक फैले हैं, या समंदरों की गहराइयों तक फैले हैं। अल्लाह फरमाता तू एक बार हाथ तो उठा, फिर मांगना तेरा काम होगा और अता करना मेरा काम होगा। कितना करीम रब है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह हया फरमाने वाला है, ये हुजूर की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा रब हया करने वाला है। उसको इस बात से हया आती है कि कोई उसके आगे हाथ फैलाए और उससे खाली मोड़ दे। कितना करीम रब है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब है। 70 माओं से। किसी ने कहा ना एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा, बल्कि मियाँ साहब का शेर है ये कि एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे पढ़ते पावन वाला। कितना करीम रब है, कितना रहमान रब है, कितना करीम। दुनिया को यार मनाने के लिए
کتنا وقت لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے دنیا مان جائے، وہ بھی اغراض کی دنیا ہے، کوئی مانے بھی تو اغراض پہ مانتا ہے۔ اللہ پتہ کتنا کریم ہے، وہ 80 سال اس کی نافرمانی کرتا رہتا ہو نا، وہ پتہ کیا کہتا ہے، ایک ندامت کا آنسو بہا دے، تیرے ایک آنسو سے تیرے سارے گناہ بخش ڈالوں گا۔ اتنا کریم ہے یار، لباس دھونے کے لیے بھی ایک بالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اتنا قریب ہے، 80 سال کے نافرمان کو کہتا ہے ایک آنسو بہا، تیرے ایک آنسو سے سب گناہ بخش ڈالوں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کے لیے حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جایا جائے، میں آپ کو جس طرف لا رہا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کے لیے حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جایا جائے، جہنم میں لے جانے جا رہا ہو، آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا یا اللہ میری ایک فریاد سنے گا، اللہ فرمائے گا کہو۔ آنکھ کا بال کہے گا، یہ پلکیں ہوتی ہیں نا، یہ آنکھ کا ایک بال کہے گا کہ اللہ ایک دفعہ تیرے خوف سے اور تیری محبت سے اس کی آنکھ میں چھوٹا سا آنسو آیا تھا، اور وہ آنسو اتنا تھا کہ اس سے میں بھیگ گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا میری محبت میں رویا تھا، اس آنسو سے اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالیا۔ اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، کتنا کریم رب ہے ہمارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا کریم ہے۔ ایک بندے کا سارا گناہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے معاف فرما دیا، وہ خود حیران ہوا کہ میرے گناہ کدھر گئے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایک رات تو کروٹ بدل رہا تھا اور کروٹ بدلتے بدلتے تیرے منہ سے نکلا اللہ، نکلتا نا بیٹھتے ہوئے بھی کہتا اٹھتے اللہ۔ اللہ نے فرمایا وہ اتنے پیار سے تو نے اللہ کہا کہ اس اللہ کہنے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرمایا۔ یار کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے اللہ، کریم ہے نا اللہ، مہربان ہے نا اللہ، کتنا کریم ہے۔ اور یار اللہ کا ہم پہ ایک کرم کم ہے کہ دنیا کہاں کہاں دھکے کھاتی ہے، اللہ نے ہمیں یا رسول اللہ کہنے والا۔ آج کل لوگوں کو دیکھو نا حضور کا ہی کھا کے غراتے بھی ہیں، کھاتے بھی حضور کا ہے اور اختلاف بھی حضور کی شانوں پہ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر اس بات پہ ہم کرتے رہے، ساری زندگی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم کھاتے بھی حضور کا ہے اور کھاتے بھی حضور کا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، اس کریم رب العالمین نے ہمیں آقا بھی ایسا دیا جو رحمت للعالمین ہے۔ اچھا اللہ کریم ہے لیکن اللہ رکت سے پاک ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اللہ رکت سے پاک ہے، اللہ روتا نہیں ہے، اللہ تڑپتا نہیں ہے، اللہ غمزدہ نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں رکت کی تعریف میں آتی ہیں، رونا، تڑپنا، غمزدہ ہونا، بے قرار ہونا، یہ رکت کی تعریف ہے۔ کہا اللہ رکت سے پاک ہے، اللہ بے قرار بھی نہیں ہوتا، بے چین بھی نہیں ہوتا، روتا بھی نہیں ہے، تڑپتا بھی نہیں ہے، غمزدہ بھی نہیں ہوتا، وہ رکت سے پاک ہے، بے نیاز ہے، خالق کل ہے، یہ تین چیزوں سے وہ پاک ہے۔ لیکن کہا ہم جہلم والوں تمہارے اور ہمارے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں انتہا یہ ہے کہ حضور کی جو ہم سے محبت ہے اس میں رکت شامل ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتا ہے نا، ویسے ہی اگر رسول اللہ اپنے کسی امتی کو تکلیف میں دیکھے تو تڑپ کر رو کے کہتے ہیں ربی حب لی امتی۔ رسول اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اس میں رکت ہے۔ اگر رسول اللہ اپنی امت کو تکلیف میں دیکھے تو رو کے کہتے ہیں ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، یا اللہ میری امت پہ رحم فرمانا۔ یہ حق علیہ السلام کی ہمارے سے محبت میں شفقت کی انتہا ہے۔ ایسا کریم تو کا پھر نہ کہیں ملے گا، ایسا کریم تم کا پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ ایک بار اس گلی کے گدا بن کے تو دیکھو، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی۔ آپ کا تعلق گنگول شریف سے ہے، ہمارا تو گھر ہے، ہمارا تو محبتوں کا ایسا سلسلہ ہے کہ ایک گھر ہے۔ آپ مخاطب کر کے اور آپ سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں یاد رکھنا، جس نے ان گلیوں کے مدینہ پاک کی گلیوں کا ٹکڑوں کا جس کو چسکا پڑ گیا نا،
جس کو مدینہ پاک کی گلیوں کی ٹکڑوں کا چسکا پڑ گیا ہو، خدا کی قسم بڑے سے بڑے تاج کو وہ پاؤں سے ٹھوکر مار دیتا۔ کبھی مدینہ شریف جانا ہو نا تو وہاں کوئی فقیر بیٹھا ہو نا، مسکین ظاہراً کسی گلی میں سڑک کے کنارے سو رہا ہو، اس کو جا کے جگانا اور کہنا کہ فلاں ملک کی بادشاہت تمہیں دینی ہے، یہاں بوریے پہ سوئے ہو، اٹھو فلاں ملک کا تاج تمہیں دیتے ہیں۔ وہ تمہیں بتائے گا کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہے جس کا سرکار کی گلی میں، بستر لگا ہے جل کا سرکار کی گلی میں، بستر لگا ہے جل کا سرکار کی گلی میں۔ جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے ایک تم بھی گھر بناؤ سرکار کی گلی میں، ایک تم بھی گھر بنا لو۔ لوگ جنت میں تعجب کرتے ہیں نا، جنت کی خواہش ہونی بھی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن حضور نے فرمایا ماں بین بیتی و بین بری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے۔ کوئی مدینہ شریف تو آیا نا، اس نے کہا بھئی مدینہ پاک تو جنت ہے، اس نے کہا کہ جنت کہتے ہیں خلد جس کا، یہ حضور کی قبر انور کی بات نہیں ہو رہی، حضور کی قبر انور کی تو مثال دی نہیں جا سکتی، حضور کی قبر سے آگے جا کے، حضور کی گلی میں آگے جا کے ایک کونے پہ کہتے ہیں خلد جس کا، چلتے ہیں نام جس کا، ارے ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں، جہاں بہت کچھ ہے وہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی، مر کے بھی میری میت ناصر یہی کہے گی، تربت میری بناؤ سرکار کی گلی میں، تربت میری بناؤ سرکار کا لے کے جا رہا ہے۔ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، امام بیضاوی فرماتے ہیں اس میں حضور کی رحمت اتنی ہے کہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام کے مزاج میں رقت ہے، اگر حضور ہمیں تکلیف میں دیکھیں تو رو رو کے ہمارے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے خود بیان فرمایا نا، عزیز علیہ ما عنتم، اے میرے حبیب علیہ السلام کہ غلاموں ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے، یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ تمہیں اور مجھے بتا رہا ہے کہ جلم میں رہنے والے رسول اللہ کے غلاموں، صرف تم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، جتنی تم اپنے نبی سے محبت کرتے ہو اس سے کئی گنا بڑھ کے تمہارے نبی تم سے محبت کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اے میرے حبیب کے غلاموں ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے یا تمہیں تکلیف میں پڑنے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اعلیٰ مثال سننا چاہو گے؟ جب اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، اسرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل تو ہی ہے نا وہ جس نے ہر کسی کی روح قبض کرنی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا گناہگاروں کی جب روح قبض کرتا ہے تو انہیں تکلیف دیتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ جو جتنا گناہگار ہو اس کو اتنی تکلیف دے کے اس کی روح نکالتا ہوں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہے اسرائیل ایسا کرنا، قیامت تک آنے والے میرے امت کے جتنے گناہگار ہیں نا سب کی تکلیف مجھے دے دے، میرے کسی غلام کو تکلیف نہ دے۔ کریم ہو تو ایسا، کریم ہو تو ایسا ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، رسول اللہ کے غلاموں تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر پتہ ہے کیا کہا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہا یہ تمہارے لیے حریص ہے۔ حریص کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حریص کا مطلب ہے دل نہ بھرنا۔ حریص کا ایک مطلب ہے دل نہ بھرنا۔ کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا شہرت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا اقتدار سے دل نہیں بھرتا، کسی کا طاقت سے دل نہیں بھرتا۔ اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کے غلاموں میں نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں
بھرتا۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی رحمت میں تعطف ہے، بے حد، اس کا مطلب یہ ہے بے حد مہربانی اور بے حد شفقت ہے۔ مفسرین نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی رحمت میں تعطف ہے، بس اس میں نے بات کو اختتام پہ لے کے جانا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ کہا کہ حضور کی رحمت میں تعطف ہے، اس کا مطلب ہے بے حد مہربانی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور انتظار نہیں کرتا ہے کہ میرا امتی مجھ سے مانگے تو میں دوں۔ حضور ایسے کریم ہے، مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ حضور کی محبت دل میں بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ ذرا سنا غور سے۔ کہا کہ حضور علیہ السلام کی رحمت میں تعطف ہے، یعنی حضور اس چیز کا انتظار نہیں کرتے میرے امتی تکلیف میں پڑے پھر اس کو مجھے پکارنا یاد آئے، پھر وہ مجھے پکارے، پھر میری منت کرے تب میں اسے دوں گا۔ حضور اپنے امتی پہ نظر رکھتے ہیں، میرے امتی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے مانگنے سے پہلے میں اس کی جھولی بھر دیتا ہوں۔ حسن رضا خان بریلوی نے کہا ہے نا کہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، یعنی اس کو کیوں ضرورت ہو کہ کوئی میرے پاس آ کر ترلا کرے تو میں عطا کروں، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ رسول اللہ بھیک لیے گدا کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرا گدا مدینہ شریف میں آئے اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، مانگنے سے پہلے اس کی جھولی بھر دیتا۔ اس میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام بغیر مانگے دیتے ہیں۔ مولانا اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ ہر غلام کی قبر میں آئیں گے۔ جیلوں والوں کبھی سوچا ہے حضور ہماری قبر میں آئیں گے؟ کبھی سوچا ہے رسول اللہ ہماری قبر میں آئیں گے؟ ہاں ہماری قبر میں آئیں گے، حضور میری قبر میں بھی آئیں گے اور تمہاری قبر میں بھی آئیں گے۔ اچھا کیا جب غلام قبر میں جائے گا تو عرض کرے گا یا رسول اللہ میری قبر میں آ جائیں؟ میں بتا رہا ہوں نا، حضور غلام پہ نظر رکھتے ہیں اور بغیر مانگے عطا کرتے ہیں۔ کیا غلام نے قبر میں جا کے عرض کرنی ہے یا رسول اللہ قبر میں آئے؟ کیا وہاں پر جا کے غلام نے خط لکھنا ہے یا رسول اللہ قبر میں آ جائے؟ کیا وہاں جا کے غلام نے ندا دینی ہے یا رسول اللہ میری قبر میں آ جائے؟ نہیں، غلام قبر میں جائے گا، آنکھیں کھولے گا، اندھیری قبر دیکھ کر گھبرا جائے گا، اس سے اندھیرا مقام پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس سے تنگ مقام پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس سے زیادہ گھٹن کبھی پہلے محسوس نہیں کی ہوگی۔ انسان قبر میں جائے گا نا جب رسول اللہ کو غلام آنکھ کھولے گا، اندھیری قبر دیکھ کر گھبرا جائے گا، اتنے میں منکر نکیر آ جائے گے، منکر نکیر کی شکلیں دیکھ کے اور خوف زدہ ہو جائے گا۔ اندھیری قبر میں انسان گھبرا رہا ہوگا، پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا، انسان اندھیری قبر میں اس تنگ سے تنگ مقام میں اور اس اندھیرے مقام میں رسول اللہ کو غلام گھبرا رہا ہوگا، اتنے میں پتہ کیا ہوگا؟ قبر میں اجالا ہو جائے گا۔ انسان دیکھے گا رسول اللہ قبر میں تشریف لے آئے ہیں، امت تڑپ پڑے گا، یا رسول اللہ آپ میری قبر میں، سرکار آپ میری قبر میں، یا رسول اللہ آپ اور میری قبر میں، سرکار آپ کی خاطر تو دنیا میں تڑپا کرتا تھا، یا رسول اللہ آپ کی خاطر تو دنیا میں رویا کرتا تھا، یا رسول اللہ دنیا میں آپ کی نعت پڑھ پڑھ کے جھوما کرتا تھا، یا رسول اللہ دنیا میں آپ کے نعرے لگایا کرتا تھا، یا رسول اللہ دنیا میں آپ کے نغمے گاتا تھا، یا رسول اللہ پڑھا قبر میں آیا تو آپ خود میری قبر میں آ گئے، یا رسول اللہ زندگی میں آتے لا تو اپنا گھر سجاتا، یا رسول اللہ پورا محلہ سجاتا، یا رسول اللہ پورا شہر سجا دیتا، یا رسول اللہ زندگی میں گھر آتے نا تو اپنے ہاتھ سے کھانے بناتا، یا رسول اللہ آپ کے لیے عزت والی مسلط لگاتا، یا رسول اللہ آپ کی خدمت کرتا، یا رسول اللہ اپنی دستار سے آپ کی لالین صاف کرتا، یا رسول اللہ اپنے بچوں کو آپ کے نام پہ قربان کر دیتا، اپنا سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کر دیتا، یا رسول اللہ غریب تھا لیکن اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا نا، بیچ کے آپ کا ایسا استقبال کرتا کہ دنیا دیکھتی کہ آقا کا استقبال کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ آئے بھی تو قبر میں آئے، سرکار قبر میں کیا خدمت کروں؟ حضور فرمائے گے اور جہنم والے میرے نوکر، میں قبر میں تیرے سے کچھ لینے نہیں آیا، تو زندگی میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتا تھا، آج تجھے قبر میں اکیلا دیکھا تو مدینے سے
دیکھا تو مدینہ پاک سے چلا آیا، یار حضور ہماری قبر میں آئے گے، حضور ہماری قبر میں آئے گے۔ اللہ اکبر، یہ تصور ہی بڑا حسین ہے کہ حضور نے قبر میں آنا ہے۔ اور حضرت کا وقت آخر آیا نا، کہا میری قبر ذرا گہری کھودنا۔ پوچھا حضرت اس میں کیا وجہ ہے؟ کہا حضور آئیں گے تو استقبال کھڑے ہو کے کرنا چاہتا ہوں۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، کر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں۔ قبر میں جانا ہے نا، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، کر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں۔ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اس میں ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچانے گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچانے گیا۔ اللہ ہمیں حضور کا وفادار رکھے، کہو آمین۔ اللہ ہمیں واقعتاً ویسا بنا دے جیسا ہمارے آقا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، آمین۔ حضور علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یاد رکھیے گا ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہوتی ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو وہ زحمت میں بدل جاتی ہے۔ بارش ایک حد تک برسے تو رحمت، زیادہ برس جائے تو سیلاب، ہوائیں ہلکی سی چلے تو رحمت، زیادہ چلے تو گھر کی چھت بھی ساتھ لے جاتی ہے، اور رحمت حد تک۔ چلو یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں نا، ہر نبی رحمت بن کے آئے، لیکن صرف ان کے لیے جنہوں نے ان پر ایمان لایا، جنہوں نے ان کی فرما برداری کی۔ اگر کسی نے ان نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے ان کی مخالفت کی تو قرآن میں موجود ہے انہوں نے اس کے لیے دعائے ضرر کی، جس کے سبب اللہ کا عذاب اس قوم پہ آیا، جس کے سبب اللہ کا عذاب اس قوم پہ آیا۔ تو پتہ چلا ہر نبی بھی رحمت، لیکن صرف ان کے لیے کہ جنہوں نے ان کی فرما برداری کی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام پتہ کیسے رحمت بن کے آئے؟ میرے آقا علیہ السلام وہ رحمت ہے جو سرابہ رحمت ہے، زحمت کا کوئی پہلو نہیں۔ پہلے انبیاء کے سامنے اگر کوئی آیا نا اور مخالفت کی تو انہوں نے اس کے لیے دعائے ضرر کر ڈالی، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی آیا نا، طائف میں سنگباری ہوتی ہے، حضور دعائے ضرر نہیں کرتے، جبریل حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ڈالوں تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا جبریل ہونے کو تو یہ ہو جائے گا، لیکن میری رحمت للعالمین کہاں جائے گی؟ میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میں عالمین کے لیے رحمت مان کے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایمان والے آ جائیں۔ آج اگر عرب میں سب سے زیادہ محبت سماعت کر لیجیے، جب غزوہ بدر ہوا نا اور مسلمان غزوہ بدر سے واپس آئے، اب تک تو نہیں گئے، ذرا آخری حدیث اس میں بڑے غور سے سماعت فرمائی۔ حضور علیہ السلام تو آپ تک بھی گئے ہو تو کیا ہوگا یار؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسی فتح عطا فرمائی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کفر کے دل میں اسلام کا رعب اور دبدبہ آ گیا کہ یہاں سے 313 لوگ ایسے جن کے پاس زیادہ تر ایسے ہیں جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہاں 950 لوگ کم و بیش ایسے جو جنگی سما کے ساتھ آئے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے 313 کو فتح دے دی۔ کہا کہ آج تو اسلام کو ایسی فتح ملی ہے کہ اب کفر ہمیشہ اسلام پہ جو ہے وہ میلی آنکھ اٹھانے سے پہلے بدر کا 313 کو ضرور یاد کرے۔ ہر مسلمان بہت خوش، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بڑے غور سے سننا، حضور علیہ السلام کو اس رات میں نے بڑا بے چین دیکھا۔ کہا حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، اور حضور کبھی اپنے گھر کے اندر جاتے تھے اور کبھی باہر آتے تھے، کبھی اپنے محل مبارک کے اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہر مسلمان اتنا خوش ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے آج اسلام کو اتنی بڑی فتح عطا فرمائی. سرکار آپ میں آج یہ بے چینی ہے, آپ بے چین نظر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بلال یہ جو قیدی آئے نا 70, آپ کو پتہ ہے یہ کون قیدی تھے؟ جو مکہ سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ آج ہم مسلمانوں پر اور ان کے نبی پر ایسا حملہ کریں گے کہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے, مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ضمیع کر کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا, بلال یہ جو قیدی آئے ہیں نا, ان کو تم نے جو باندھا ہوا ہے نا رسیوں سے, اتنی زور سے باندھا ہوا ہے, میں بستر پہ لیٹتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی کہ میرے دشمن کو رسی چبھ رہی ہوگی. اللہ اکبر. ایسے کریم, ایسے رحمت للعالمین ہے. کہا میں بستر پہ لیٹتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی کہ میرے غلام کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی. رسول اللہ کے غلاموں, دو باتوں پہ اس پہ توجہ کرو. ایک تو یہ کہ ہم ان کے امتی ہیں کہ جنہوں نے دشمن کے بدن پہ رسی کی تکلیف برداشت نہیں کی. تو جو دشمن کے بدن پہ رسی جتنی تکلیف برداشت نہیں کرتا, وہ غلام کے بدن پہ آتش دوزخ کہاں برداشت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے, ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے, اور انشاءاللہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے. مصطفیٰ چاہیں گے جنت میں نہ امت کے بغیر, کیونکہ جا نہیں سکتا کبھی دل کے کو دریا چھوڑ کر. اور اس میں ایک اور چیز پہ توجہ کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ ان نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے جنہوں نے کبھی دشمن کو بھی تکلیف نہیں دی, جنہوں نے کبھی دشمن کو بھی تکلیف نہیں دی, جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. اور آج ہم اپنوں کو تکلیفیں دیتے پھرتے ہیں, آج ہم لوگوں کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہمارا تعلق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. تو پھر ہمیں اپنے دعوے پر غور کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ آقا علیہ السلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس شان والے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان یہ دیکھے مسلم کنٹری میں, مسلم سٹیٹ میں, اگر کوئی مسلمان یہ دیکھے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو تکلیف دے رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کو تکلیف دینے سے روکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی رحمت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو مسلم سٹیٹ میں قتل کر دیا, مسلم سٹیٹ میں مار دیا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, اس کو جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے, یہ صحیح حدیث ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا, کسی غیر مسلم پر ظلم کیا, اس کو قتل کیا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا. تو یہ رسول اللہ کے غلاموں تمہیں پتہ ہونا چاہیے, ہمارے آقا علیہ السلام رحمت للمسلمین نہیں ہے, رحمت للعالمین ہے. حضور کے غلاموں کے لیے تو قبر و حشر میں بھی حضور رحمت ہے, لیکن دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ایسے واقعات جس طرح ہوتے ہیں جیسا پچھلے دنوں سیالکوٹ میں ہوا, اس سے ہم سب کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس طرح کرنا, اس طرح قانون ہاتھ میں لے کے اس طرح کے واقعات کرنا, یہ ہم سب کے لیے, ہمارے دین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھو اور اس پہ عمل کرنا سیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار خالی زبان سے نہیں بلکہ ہمیں کردار سے کرنا ہوگا. دین ایجاد کا نام نہیں ہے, دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے. اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس طریق پہ چل کے کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رکھے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے، میرے شیخ نے فرمایا ہے 2 اشعار پڑھ لو، ایک کلام پڑھ لو، تو میں اپنے شیخ کے حکم پہ ایک کلام پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے شیخ کامل گفتگو فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ جس خوبصورت تعداد میں آپ یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو آنے والا جمعہ ہے، پرسوں آنے والا جو جمعہ ہے، افضل صاحب کی خواہش پہ 10 دسمبر بروز جمعہ کی نماز پہ انشاءاللہ ہمارے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں درس دیا ہے 12ویں شریف کا، انشاءاللہ 12ویں شریف کی محفل ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ اور ہمارے ہاں عیدگاہ شریف میں ایک روایت ہے، کوئی عرس ہو، کوئی یوم ہو، کوئی تقریب ہو، ہمارے مشائخ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہمارا ذکر نہ کرنا، ذکر کرنا ہے تو رسول اللہ کا۔ تو آپ کا یوم بھی ہوگا حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن ذکر اپنی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریں گے۔ تو آپ سب حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ پرسوں عیدگاہ شریف تشریف لائیے صبح کے وقت، اور نماز جمعہ پہ جس محفل کا انعقاد ہوگا اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو کر رحمتیں سمیٹیے۔ میرے شیخ کا حکم ہے کلام پڑھنے کا، ایک کلام اور پھر ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے نوازیں گے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، یار چادرہ تو ہاتھ کر لو، اتنے لوگوں میں بیٹھے ہو، اتنی سردی تو نہیں لگنی چاہیے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، وہی تاج ختم نبوت، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی بانی کل ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہماری کسی جانب کیوں چاہے اور کسی کا کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے، اپنا سب کچھ